बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ एस के नावल में आप सबका खुशामदीद, वेलकम। चलिए जी, आज एक नई कहानी शुरू करते हैं। देखते हैं आज की कहानी में क्या क्या होता है। कहानी का नाम है शरारत और कहानी की राइटर है नबीला अज़ीज़। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे कहना चाहूँगी कि जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दुल्हन के हाथों में मेहंदी क्यों नहीं है अम्मी? किसी बच्चे ने दुल्हन को इश्तियाक नज़र से देखते हुए अपनी माँ से सवाल किया और जहाँ उसकी बात पर उसकी माँ ठिठकी, वहीं दुल्हन की भी नज़रें अपने हाथों पर ठहरी। शफाफ गुलाबी हथेलियाँ वीरान और बेरौनक। उस औरत से कोई जवाब न बन पड़ा तो बच्ची को डांट कर चुप करवा दिया। लेकिन उसके चुप करवाने से क्या हो सकता था? हकीकत सारी दुनिया जान गई थी, कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। नाइमा, तुम ऐसा करो, दुल्हन को उसके बेडरूम में छोड़ आओ, थक गई होगी। आरफा बेगम ने अपनी देवरानी की बेटी को इशारा किया। वो समझ गई थी, इसलिए फ़ौरन उठ खड़ी हुई। आइए भाभी, मैं आपको ऊपर बेडरूम में छोड़ आऊँ। नाइमा ने उसका बाजू थामते हुए सहारा दिया। वो भी उस माहौल से जल्द से जल्द निकलना चाहती थी, इसलिए खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वो अचानक ड्राइंग रूम के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। नाइमा के साथ दुल्हन के कदम भी थम गए। सामने वो दीवार बना खड़ा था। दुल्हन रुखसती के बाद कहाँ जाती है? नाइमा ने तायाजाद भाई को शरारत से देखा। आम दुल्हनें तो रुखसती के बाद अपने शौहर के बेडरूम में ही जाती हैं, लेकिन अगर दुल्हन खास हो और जीदार हो तो कहीं भी जा सकती है। वो दुल्हन को गहरी नज़रों से देखते हुए कहने लगा। दुल्हन ने एकदम उसको देखा। उसकी आंखों से शरारे निकल रहे थे। वो इंतहाई बेनियाजी से आंखें फेर गया। जाइए, वो कह के साइड हो गया। नाइमा दुल्हन को ऊपर ले गई, फिर बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। ताज़ा फूलों की महक एक झोंके की तरह आई। दुल्हन का दिमाग खुशबू से झुंझला सा गया। वो ठिठक गई। अंदर किसी के अरमान सजे थे और इन अरमानों पर वो कदम रखने जा रही थी, गोया रोंदने जा रही थी। उसके कदम मन भर के हो गए थे। वो दहलीज पर कदम नहीं रखना चाहती थी। जब किसी की ज़िंदगी में ही कदम रख लिया था तो फिर दहलीज के क्या मानी रखती है। नाइमा उसे बेड पर बिठाकर चली गई थी। वो उसे फूलों से सजा बेड अंगारों का महसूस हुआ था, दिल जैसे तपते तोवे पे रख दिया गया हो। रात अच्छी खासी हो चुकी थी जब उसे अपने बेडरूम में जाने का ख्याल आया। वो घड़ी में टाइम देखते हुए उठ खड़ा हुआ। अपने दोस्त हसन को रुखसत करने के बाद वो रूम की तरफ बढ़ा। वो सीढ़ियों तय करता हुआ अपने बेडरूम में आया। बेडरूम का दरवाज़ा लॉक करके पलटा तो ठिठक कर रह गया। दुल्हन के साथ साथ कमरे का हुलिया भी बिगड़ा हुआ था। इंतहाई खूबसूरत फूलों की चादर नीचे ज़मीन पर गिरी थी। साइड टेबल पर रखे गुलदान टूट कर फूलों समेत ज़मीन पर बिखरे हुए थे। ड्रेसिंग टेबल की सारी चीज़ें औंधी पड़ी थी। दुल्हन का अपना दुपट्टा आधा सोफे पर और आधा नीचे लटक रहा था। सैंडल कहीं थे, पर्स कहीं। वो एक एक कदम आगे बढ़ाता आ रहा था कि नीचे कोई चीज़ चरमरा के रह गई। उसने कदम पीछे उठाया और देखा, वो दुल्हन का सोने का गुलाबंद था जो अपनी नाकदरी पर रो रहा था। उसने झुककर गुलाबंद उठाया और उसके कुछ मोती टूट गए थे। उसने वो गुलाबंद सोफे के सामने के क्रिस्टल टेबल पर रख दिया। वो खुद बेड पर औंधी लेटी, चेहरे पर तकिया रखा हुआ था। महरोज का पसंदीदा कलर सिल्वर कलर का लहंगा पहना हुआ था, मगर दुपट्टा सोफे पर झूल रहा था। वो कदम बचा बचा कर बेड के करीब आया। रबी, उसकी आवाज़ भारी बआसानी उसके कानों तक पहुंची थी। रबी, उसने दोबारा आवाज़ दी, मगर वो टस से मस ना हुई। वो जैसे ही थोड़ा करीब हुआ, उसकी नज़र दुल्हन की कमर पर पड़ी। पिछला गला खासा गहरा था, दूधिया रंगत सिल्वर रंग को मान कर रही थी। उसने बमुश्किल अपनी नज़रें चुराई। हेलो, सो गई? उसने हाथ बढ़ाकर उसका बाजू हिलाया। उसके लम से एकदम करंट खाकर उठ बैठी। डोंट टच मी मिस्टर महरोज बाग, उसने उंगली उठाकर कहा। क्यों, क्या तुम मेरी बीवी नहीं हो? वो उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहने लगा। नहीं हूँ मैं तुम्हारी बीवी, नहीं हूँ, समझे तुम? वो एक चिल्लाए उठी। तो फिर यहाँ मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? वो इंतहाई इत्मीनान से बोल रहा था। सज़ा भुगत रही हूँ, अपने किए की सज़ा, वो चबा चबा कर कहने लगी। महरोज उसे सर तपा देख कर रह गया। रोई रोई सुर्ख आंखें, मीठा मीठा सा मेकअप, कंधों पर बिखरे शोल्डर कटिंग सिल्की बाल और बिना दुपट्टे के उजागर होती रानाइयाँ नज़र हट नहीं रही थी। तुम्हारे लिए सज़ा है, मगर मेरे लिए तो अल्लाह की अता करदा एक खास नेमत हो तुम, उसने गंभीर लहजे में कहते हुए उसके गाल को छुआ। वो उसके अंदाज में भड़क उठी। कहा है ना मुझे हाथ मत लगाना, हाथ पीछे हटाओ, उसने सख्त लहजे में कहा। महरोज के हाथ उसकी कमर को छू रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म पर बिच्छू रेंग रहे हों। इतना सब्र नहीं है मुझ में कि मैं आज की रात पीछे हट जाऊँ, बल्कि कल जो रात गुजरी थी वो भी बखुदा जानता है, उसने कहते हुए उसे ज़ोर से भींच लिया था। मैं कह रही हूँ मुझे हाथ मत लगाओ, वो फुनकार कर कहती हुई उस पर झपट पड़ी। वो उसे अपने नाखूनों से नोचने की कोशिश कर रही थी और वो अपने बचाव के लिए उसके हाथ रोक रहा था, लेकिन जैसे ही रबी के नाखूनों ने उसकी गर्दन पर खराश डाली,
وہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکا اور ایک دم اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ وہ اس کے بھاری ہاتھ سے تھپڑ کھا کر پیچھے کی طرف بیڈ پر گری۔ بس بہت ہو گیا، تمہارا تماشا، ہر چیز کی حد ہوتی ہے، اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ وہ پہلی بار یوں غصے سے دھاڑا تھا۔ تم مجھے حد بتا رہے ہو؟ حد تم نے پیار کی ہے۔ وہ تھپڑ کی تکلیف بھول کر پھر سیدھی ہو کھڑی ہوئی۔ مجھے ہاتھ پر کہنے کا راستہ تم نے دکھایا تھا، وہ زور دے کر بولا۔ میں نے تو ایک شرارت کی تھی، وہ روحانسی ہوئی۔ لیکن میں نے کوئی شرارت نہیں کی، میں کل بھی سنجیدہ تھا، آج بھی ہوں۔ تم کسی بھی کورٹ میں چلی جاؤ، میرا قصور کہیں بھی ثابت نہیں ہوگا، اس نے چبا چبا کر کہا۔ تم اتنے بے قصور بھی نہیں ہو، وہ چیخی۔ میں اتنا قصوروار بھی نہیں ہوں، اس نے کندھے اچکائے۔ تم پچھتاؤ گے اپنے فیصلے پر۔ فی الحال تو پچھتانے کا وقت تمہارا ہے۔ وہ پھر پرسکون ہو چکا تھا۔ سید مہروز بخت، تم نے خسارے کا سودا کیا ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہی حاصل ہوا ہے، تمہاری صورت۔ وہ اس کے سراپے کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، وہ نفرت سے بولی۔ یہ تو بات کی بات ہے نا کہ کون خوش فہم ہے اور کون غلط فہم۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم چینج کرو گی یا لائٹ آف کر دوں۔ اس کے لہجے اور نظروں کا مفہوم وہ انجان ہو کر بھی سمجھ گئی تھی اور اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جو تم سمجھ چکی ہو، وہ کہتا ہوا اس کی طرف بڑھا، لیکن وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ میں ہنگامہ مچا دوں گی اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو، اس نے دھمکی دی۔ مسز ربی مہروز بخت، یہ آپ کی بھول ہے کہ میں آپ کی دھمکیوں میں آ کر آپ کو چھوڑ دوں گا اور اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ میں ایسے لوگوں میں سے نہیں، میں اپنی ضد پوری کرنا جانتا ہوں اور بہتر ہے آپ میرے ساتھ سیدھی طرح پیش آئیں، ورنہ مجھے الٹا پیش آنے میں بھی وقت نہیں لگتا۔ یہ تو آج آپ دیکھ چکی ہیں۔ وہ اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ ایک مرد سے مقابلہ کرنا اس کے بس سے باہر ہو گیا تھا، اس کی ساری جدوجہد ناکام ہو گئی تھی۔ وہ بے بسی سے تڑپ تڑپ کر رونے لگی، مگر مہروز پر اس کے آنسوؤں اور سسکیوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب چاہے وہ تڑپتی یا بلکتی، اسے پرواہ نہیں تھی، بقول اس کے اس نے اپنا حق وصول کیا تھا۔ باہر دروازے پر دستک ہو رہی تھی، مگر وہ بے حس بنی بیٹھی تھی اور کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ دستک ہوئی، اس بار دستک متواتر ہونے لگی۔ تبھی بے سود سوئے مہروز کی نیند کا سلسلہ بھی ٹوٹ گیا۔ اس نے چونک کر آگے پیچھے دیکھا، وہ دونوں پاؤں صوفے پر چڑھائے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی تھی اور اسے دیکھ رہی تھی۔ مہروز بیٹا، دروازہ کھولو۔ باہر عارفہ بیگم کی پریشان آواز آئی۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھا۔ بیڈ کے دوسرے کونے پر رکھی اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے وہ کمرے میں بکھری چیزوں سے بستا ہوا دروازے تک آیا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ گڈ مارننگ مام، اس نے ہمیشہ کی طرح کہا۔ کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ کب سے دروازہ بجا رہی ہوں؟ انہیں پریشانی ہوئی۔ جی سب خیریت ہے، میں سو رہا تھا اس لیے پتہ نہیں چلا۔ اس نے پریشانی کم کرنی چاہیے۔ وہ ربی کیسی ہے؟ عارفہ بیگم نے ٹھہر کر پوچھا۔ اندر آ کر دیکھ لے کیسی ہے، اس نے دروازے سے ہٹتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ باہر سے ہی اندر کا حال دیکھ چکی تھی۔ کمرے کی صفائی کر دے، اس نے جھٹک کر کہا۔ اور ناشتہ؟ نہیں، ناشتہ میں نیچے آ کر ہی کروں گا۔ اور دلہن، اس کا ناشتہ آپ اوپر بھیج دے، وہ اکیلی ناشتہ کرے گی۔ فی الحال تو اکیلی بھی کر لے تو بہت ہے۔ عارفہ بیگم بات سمجھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ملازمہ کو بھیجتی ہوں، وہ کہہ کر پلٹ گئی اور وہ اندر آ گیا۔ اتنی سہمی ہوئی کیوں بیٹھی ہو؟ بھوک کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے؟ وہ اس کے برابر صوفے پر آ بیٹھا، لیکن اس نے پھر بھی سر نہیں اٹھایا۔ اوکے یار، نہ بولو، تمہاری مرضی، آج کا دن تمہارا ہے، وہ کہتا ہوا اس کے بالوں کو چھیڑتا اٹھ کر کھڑا ہوا اور واش روم چلا گیا۔ ملازمہ کمرے میں آ کر صفائی کرنے لگی اور اندر ہی اندر حیران ہو رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ بیڈ پر بیٹھ جائیں، میں صوفہ بھی صاف کر دیتی ہوں۔ وہ صوفے پر پھولوں کی پنتیاں بکھیر رہی تھی، لیکن اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ دفع ہو جائے یہاں سے، میں آگ لگا کر جلا دوں گی سب کچھ، وہ ملازمہ پر چلانے لگی۔ اتنے میں واش روم سے باہر نکلا۔ تم جاؤ، یہ کام بعد میں کر لینا، اس نے ملازمہ کو نرمی سے جانے کا کہا۔ وہ سر ہلا کر چلی گئی، البتہ وہ باقی ساری صفائی کر چکی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ ہاں، میں پاگل ہوں، تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے، وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ بس صرف 2 دن میں ہی، اس نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، اور وہ بے بسی کے اس مقام پر آ گئی تھی کہ بار بار آنسو آ رہے تھے۔ تم نے مجھے میرے اپنوں سے دور کر دیا مہروز بخت، تم مجھے سب کے نظروں میں گرا دیا، کہیں کا نہیں چھوڑا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مجھے اپنی طرف مائل تم نے کیا تھا، کیوں مجھے اپنی جھلک دکھائی، کیوں راغب کیا مجھے؟ وہ اسے دونوں کاندھوں سے پکڑے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ مجھے کیا پتا تھا تم اتنے کمزور نیت کے ہو، کوئی زبان ہی نہیں۔ مرد کی نیت کمزور نہیں ہوتی، اسے عورت کمزور بناتی ہے، تمہاری طرح جھلک دکھا کر، ادا دکھا کر۔ تم نے اگر اس رات وہ سب نہ کیا ہوتا تو تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی اور مہروز بخت کی بیوی بننے پر فخر کر رہی ہوتی۔ جو کیا اسے چپ چاپ بھگتو، اپنی غلطی کا الزام میرے سر پر مت ڈالو، تمہارے اس واولے سے کچھ نہیں ہوگا۔ غلطی کر بھی نہ ماننا ایک اور غلطی ہے تمہاری۔ وہ جھٹکے سے اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹا۔ میں اگر اپنی غلطی بھگتوں تو تمہیں بھی اپنی غلطی کی سزا بھگتنی ہوگی۔
मैं तुम्हारी सजाओं के लिए तैयार हूँ, जी जान से। वो शीशे के सामने खड़ा बाल रगड़ने लगा और वो नफरत से रुख मोड़ गई। मुलाजमा उसका नाश्ता भी लेकर आई थी, मगर उसने वापस भेज दिया। वो पिछले 1 घंटे से मुसलसल अपनी मॉम का नंबर डायल कर रही थी, मगर मुसलसल ऑफ जा रहा था। और परेशानी की बात यह थी कि मॉम के साथ डैड का भी नंबर ऑफ था। तंग आकर लैंडलाइन नंबर डायल किया। हेलो, कॉल रिसीव करने वाली मुलाजमा थी। रज़िया, मैं रबी बात कर रही हूँ, मॉम से कहो मैं बात करना चाहती हूँ, उसने बेकरारी से कहा। सॉरी बीबी जी, बेगम साहिबा ने कहा है वो आपसे बात नहीं करना चाहती, मुलाजमा ने कहा। लेकिन रज़िया, तुम उनसे कहा कि मैं सिर्फ एक बार। उसने कुछ कहना चाहा, मगर दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया और फ़ोन उसकी मॉम ने बंद किया था। वो दूर बैठी भी समझ गई थी। क्या बात है बेटा, यहाँ क्यों बैठी हो? आरफा बेगम की नज़र लॉबी में बैठी अपनी बहू पर पड़ी। खैरियत तो है? किसी का फ़ोन आया था? उन्होंने फ़ोन के करीब बैठे उसे देखते हुए कहा। नहीं तो फिर कॉल की है? जी। किसको? अपने मॉम डैड को। अच्छा, बात हुई उनसे? क्या कहते हैं? आरफा बेगम को सुनकर खुशी हुई। कहते हैं मुझसे बात नहीं करनी, उन्होंने भी मुझे धुतकार दिया। आरफा बेगम की खुशी मान पड़ गई। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारे माँ बाप हैं, तुमसे नाराज़ नहीं रह सकते। ये सब बस वक्ती गुस्सा है, जब वक्त गुस्सा उतरे गया तो सबसे पहले तुम्हारा ख्याल आएगा। उन्होंने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। डैड का गुस्सा वक्ती हो सकता है, मगर मॉम का नहीं। वो अपने भाई से कम नहीं है। लेकिन बेटा, तुम्हारे लिए उनके दिल में नरम घोषा हमेशा रहेगा। अगर नरम घोषा होता तो वो कल मेरी ज़िंदगी के फैसले पर यूँ चुप रहकर मामू का साथ ना देती। वो बदगुमान थी। लेकिन बेटा, बात उसूल की थी और सच्चाई की थी। तुम्हारी मॉम इलियास भाई का साथ ना देती तो वो लोग झूठे पड़ जाते। ऐसी कौन सी कयामत आ गई थी जहाँ नौबत उसूल और सच्चाई तक चली गई? एक ज़रा सी बात को सबने इशू बना दिया, मेरे हंसी मजाक को मेरे गले का तोप बना दिया। बस बेटा, सब किस्मत की बात है। अल्लाह की रज़ा थी, अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना सीखो। और अच्छा तो आप और आपके बेटे ने भी नहीं किया, उसको तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसने मुझे सबकी नज़रों में गिरा दिया, नफ़रत है मुझे उससे और खुद से। कहकर वो खड़ी हो गई। अंदर ब्यूटिशन तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। ब्यूटिशन? आज शाम तुम्हारी शादी की रिसेप्शन है ना? मैं नहीं जाऊँगी, ना तैयार हो रही। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करो, एक गलती तुमसे पहले हुई, एक अब कर रही हो। कल हज़ारों लोगों ने बातें की, सरगोशियाँ की, लेकिन जैसे तैसे गुजर गया। क्या तुम फिर चाहती हो लोग बातें बनाएं, तुम्हारी गैर मौजूदगी पर सरगोशी करें? आरफा बेगम कहकर चली गई थी। वो कितनी देर सोचती, फिर कदम हिले तो कमरे की तरफ जहाँ ब्यूटिशन उसका इंतज़ार कर रही थी। जब वो तैयार होकर नीचे उतरी तो आरफा बेगम के कदम थम गए थे। मल्टी शेड लहंगे में उसकी दूधिया रंगत और चमक गई थी, और ऊपर से उसके तीखे नए नक्श उसकी खूबसूरती को दो आतिशा कर रहे थे। मॉम और कितनी देर? डैड दो बार फ़ोन कर चुके। महरोज बेध्यानी में अंदर दाखिल हुआ, लेकिन उसे देखकर महबूद रह गया। चलो देर हो रही है, उन्होंने चौंका या, लेकिन मैरिज हॉल पहुंचने तक उसकी नज़र उस पर टिकी रही। यही तो झलक थी जो वो पागल हो गया था, और वो आज उसके हमराह थी। भाभी के घर वाले नहीं आए? हसन ने महरोज से सवाल किया। नहीं, महरोज ने जवाब दिया। क्यों? तुम अच्छी तरह जानते हो। लेकिन यार, उन्हें ख्याल करना चाहिए था, इकलौती औलाद है उनकी। भाभी इस तरह ताल्लुक़ तोड़ना हैरत की बात है। हसन ने रबी के अकेलापन नोट करते हुए कहा। उनकी बेटी है, उनकी मर्जी। महरोज ने लापरवाही से कहा। कसूरवार तो तू भी है, सज़ा सिर्फ भाभी को क्यों मिल रही है? तुम्हारी वजह से सारे रिश्ते टूट गए और तुम ठाठ से एंजॉय कर रहे हो। ओ यार, बस बस, अपने ऊंचे आदर्श अपने तक रख। अब उसने सुन लिया तो हंगामा मचा देगी। वो तो पहले ही अपना कोई हमनवा ढूंढ रही है। सूफी इलियास से फिर कोई राब्ता हुआ? नहीं यार, लेकिन कोशिश करूँगा सब ठीक हो जाए। माजी, रबी उठकर शावर ले लो, मैंने नाश्ता बना दिया है। इतनी जल्दी? हाँ, इलियास भाई आ रहे हैं मिलने। क्या? मगर क्यों? शायद किसी जमात के साथ आए थे, आज वापस इस्लामाबाद जा रहे थे, तो मिलकर जाएंगे। सिर्फ मिलकर जाएंगे या लेक्चर भी देकर जाएंगे? बस कर दो रबी, जल्दी तैयार होकर आओ। वो नीचे आई। सगीना बेगम जज्बस हुई। अब क्या हुआ? रबी ने कहा। कोई और कपड़े नहीं थे पहनने के लिए? उन्होंने जीन्स पर वाइट टॉप को नागवारी से देखा। मेरे सारे कपड़े ऐसे ही हैं मॉम, इलियास भाई को पसंद नहीं है ऐसे लिबास। वो पहली बार तो मुझे इन कपड़ों में नहीं देख रहे, कई बार देख चुके। और मॉम, मैं अपने घर में हूँ। बेगम साहिबा, सूफी साहब आए हैं, मुलाजमा ने बताया। तुम भी नाश्ता करके जल्दी आना, मैं जा रही हूँ। वो कहकर ड्राइंग रूम की तरफ गई। खदीजा भाभी और बच्चे कैसे हैं? सकीना ने कहा। सब ठीक, तुम्हें सलाम दिया है, इलियास ने कहा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत दिन हो गए मिले भी उनसे। फातिमा तुम्हें और रबी को बहुत याद करती है, तो फ़ोन पर बात कर लिया करे वो हमसे। नहीं सकीना, फ़ोन के राब्तों को मैं ठीक नहीं समझता, तो हम कर लिया करेंगे। इतना ज़रूरी भी नहीं इस्लामाबाद तो आती हो तो तुम्हारी बात हो ही जाती है।
انہوں نے فون کی بات ٹالی۔ ربی بیٹی کہاں گئی؟ ناشتہ کر رہی ہے اس وقت۔ ہاں، یونیورسٹی کی چھٹی تھی تو سنڈے کو دیر سے اٹھتی ہے۔ اچھا، السلام علیکم مامو جان، ربی نے آتے ہی کہا، لیکن اس کے لباس کو دیکھ کر ان کے چہرے پر ناگواری اتری۔ فاطمہ کیسی ہے؟ ٹھیک۔ کبھی لاہور لائے نا اسے، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ کیوں؟ وہ آزاد نہیں گھومتی، یعنی قید ہے۔ اپنا گھر قید نہیں ہوتا، اب ہمیشہ کے لیے ایک ہی جگہ رکھے، چاہے وہ بیڈ روم ہی کیوں نہ ہو، قید ہی ہوتی ہے۔ وہ بھی ان کی بھانجی تھی۔ ربی، سکینہ نے کہا۔ سوری، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مام، میں باہر جا رہی ہوں، لنچ بھی باہر کروں گی فاریہ والوں کے ساتھ۔ وہ خداحافظ کرتی باہر چلی گئی اور الیاس صاحب دیکھتے رہ گئے۔ تمہیں پتہ ہے یہ کہاں گئی ہے؟ الیاس نے کہا۔ وہ جہاں بھی گئی ہو، ہمیں یقین ہے اپنی بیٹی پر، احمد صاحب نے کہا۔ چلو دعا ہے اللہ بھروسہ سلامت رکھے، اور دوسری گفتگو کرنے لگے۔ آپ یا خیریت، پریشان لگ رہی ہو؟ خدیجہ بیگم نے کہا۔ پریشان تو ہوں مہروز کی طرف سے۔ کیوں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہوا؟ خدیجہ نے اپنی دوست عارفہ سے پوچھا۔ مہروز اور اس کا چچا زاد بھائی احتشام کے ساتھ امریکہ گئے تھے، اب سننے کو آیا ہے احتشام نے شادی کر لی وہاں۔ تم کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ میں سوچ رہی ہوں اگر احتشام کر سکتا ہے تو مہروز بھی کر سکتا ہے، ہمارا اکلوتا اور آخری سہارا ہے، امریکہ ہو کر رہ گیا ہے۔ تم اس کی منگنی یا شادی کر کے بھیجتی۔ ہاں، یہ غلطی ہو گئی مجھ سے۔ یہ کام اب بھی ہو جائے گا، بلوا لو اور شادی کر دو۔ کیا واقعی؟ اور گھر آ کر انہوں نے مہروز کو کال ملائی۔ یس مام، کیا بات ہے؟ مہروز نے کہا۔ تم سے ایک بات کرنی تھی۔ کہیں، سن رہا ہوں مام، میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اتنی جلدی؟ ہاں تو کر لے، اجازت کیوں لے رہی؟ آپ میری مام ہے، جہاں چاہیں کر دیں، بس شادی سے پہلے ایک عدد تصویر دکھا دینا۔ انہوں نے خوش ہوتے ہوئے دعا دی اور فون بند کر دیا۔ کچھ مسئلہ حل ہوا؟ خدیجہ نے پوچھا۔ بس لڑکی کی تلاش ہے، کوئی پڑھی لکھی اور نیک مل جائے، میں کوئی تیز ترار بہو افورڈ نہیں کر سکتی۔ عارفہ بیگم نے اپنی پسند بتائی۔ امی، وہ کچھ عورتیں آئی ہیں، فاطمہ کی دھیمی آواز آئی اور عارفی کی نظر اس پر ٹھہری۔ دوپٹے میں لپٹا اس کا چہرہ پرنور لگ رہا تھا۔ انہوں نے گھر جا کر مہروز سے ذکر چھیڑا۔ فاطمہ کا اسے کیا اعتراض ہوگا؟ اس کی رضامندی پر ہی اس نے خدیجہ سے فاطمہ کا ہاتھ مانگا اور خدیجہ نے الیاس سے بات کی۔ لڑکی کا نام فاطمہ ہے، انہوں نے بیٹے کو اطلاع دی۔ کیسی ہے؟ بہت پیاری۔ تو وہ پیاری مجھے بھی دکھا دے۔ ایسا ممکن نہیں، صفیہ الیاس صاحب کو پسند نہیں۔ یہ سب وہ کہتے ہیں لڑکا لڑکی شادی کے بعد ہی ایک دوسرے کو دیکھے تو بہتر ہے، تاکہ ان کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہ ہو۔ اس نے کھپکی سے کہا۔ لیکن موم، تصویر میں کیا حرج ہے؟ میں اتنی دور بیٹھا ہوں، پتا تو ہو کس سے شادی ہو رہی ہے، کیسی ہے میرے ساتھ، کیسی لگے گی؟ اور آپ کو کس نے کہا تھا کسی صوفی کی بیٹی سے میری شادی طے کر دیں؟ بس چپ رہو، بہت پیاری ہے، اللہ جوڑی سلامت رکھے، اچھی لگے گی تمہارے ساتھ۔ عارفہ بیگم نے اسے چپ کروایا اور منگنی کی تیاریوں میں لگ گئی۔ منگنی کے فوراً بعد شادی طے کر دی گئی۔ بڑی چھپی رستم نکلی، منگنی بھی کر لی۔ ربی نے فاطمہ کو فون کھڑکایا اور وہ اس کی باتوں پہ ہنس دی۔ بس سب جلدی ہو گیا۔ نام کیا ہے موصوف کا؟ سید مہروز بخت۔ نام تو بڑا پاورفل ہے، خود کیسا ہے؟ مجھے کیا پتا۔ کیا مطلب، بنا دیکھے ہی؟ جانتی تو ہو ابا کو انہیں دیکھنا دکھانا پسند نہیں۔ اوف یار، تمہارے ابا کو تو کچھ بھی نہیں پسند۔ خیر، میں تو جس سے شادی کروں گی 2-3 میٹنگ رکھوں گی، اس کے شاید شادی سے پہلے پتا تو چلے کہ کیسا ہے، کون ہے۔ شادی کب ہے؟ جب وہ آئیں گے۔ ہیں، انہوں نے ابھی آنا ہے؟ ربی، پوری بات تو سن لو، فاطمہ نے کہا اور ربی ہنس دی۔ کہاں سے آنا ہے؟ امریکہ سے۔ واٹ، وہ لڑکا امریکہ میں رہ کر ملنانی سے شادی کر رہا ہے؟ اس نے تمہیں دیکھا ہے؟ نہیں، پھر بھی شادی کر رہا ہے، حیرت ہے۔ کیوں، پہلے شادی نہیں ہوئی ایسے کسی سے؟ ہوئی ہے نا، تمہاری امی ابو کی۔ اگر تمہاری امی دیکھ لیتی ماموں کو تو گلے میں پھندا ڈال کر مر جاتی۔ فاطمہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی۔ شادی میں کتنے دن پہلے آؤ گی؟ 2 دن پہلے۔ اگر میں پہلے آئی تو یا ماموں رہیں گے یا گھر میں۔ تم سکون سے بھی تو رہ سکتی ہو۔ نہیں، میری نیچر میں نہیں سکون، اور ماموں پابندیوں کے مالک، یہ مت کرو وہ مت پہنو، روک ٹوک۔ اس نے وجہ بتائی اور فاطمہ چپ ہو گئی۔ آ جاؤں گی اتنے دن پہلے کہ تم بور ہو جاؤ گی، میں انتظار کروں گی۔ اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ حال شادی کا ہنگامہ سرد ہوا تو ہر طرف خاموشی اور سناٹے چھا گئے۔ مہروز اپنے بابا کے ساتھ آفس میں مصروف ہو گیا اور وہ اپنے بیڈ روم کی ہو کر رہ گئی۔ 2-3 بار عارفہ نے کہا گھومنے کا، مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی۔ اسے سکون نہیں ملتا تھا، ضمیر پر بوجھ تھا، اور اس بوجھ کے ہاتھوں مجبور آج پھر فون کے قریب چلی آئی۔ لیکن فون ڈیڈ تھا۔ پورا دن گھر میں چکراتے ہوئے گزرا۔ عارفہ بیگم کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ شام 5 بجے مہروز آیا تو وہ لان میں نظر آئی۔ وہ گاڑی سے اتر کر اس کی طرف آ گیا۔ السلام علیکم۔ وہ سامنے کرسی پر بیٹھ گیا، وہیں خاموش رہی۔ جواب میں سلامتی بھیج دو، اب ایسی بھی کیا ناراضگی کہ سلام کا جواب بھی نہیں دے؟
बंदा, तुम पर सलामती भेजूं? वो जहरखंद लहजे में बोली, तुम्हारा शौहर हूँ, तुम नहीं सलामती भेजोगी तो कौन भेजेगा? मेरा शौहर तुम्हारे जैसा घटिया और कमीना होगा मैंने कभी नहीं सोचा था, और जिसने सोचा था मैं इसका शौहर नहीं बना, उसने शरारत से कहा, और वो संजीदगी से देखने लगी। अपना मोबाइल दो, उसने हाथ बढ़ाया। क्यों, खैरियत? मैं फ़ोन करना चाहती हूँ, फातिमा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सुना तुमने? वो गुस्से से भड़की। कोई फ़ायदा नहीं, मैंने आज इलियास साहब को कॉल की थी, वो इस मौजू पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन मैं फातिमा से बात करना चाहती हूँ, उनसे नहीं। महरोज़ ने सेल उसे दे दिया। वो फ़ोन लेकर कमरे में आ गई और सूफी इलियास के घर का नंबर डायल किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ खदीजा थी। वालेकुम अस्सलाम उमानी जान, मैं रबी फातिमा से बात करनी है। दूसरी तरफ से एकदम फ़ोन काट दिया गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसकी नज़र हाथ में पड़े फ़ोन पर पड़ी। यही वो मनहूस है जिसकी वजह से मेरी किस्मत बदकिस्मती में बदल गया, उसने गुस्से से कहते हुए पूरी ताकत से फ़ोन दीवार पर दे मारा। जब वो अंदर आया तो फ़ोन कई हिस्सों में भरा ज़मीन पर मिला। माजी, शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। महरोज़ भी वापस आ गया था। फातिमा के घर भी चहल पहल थी। यहाँ क्या हो रहा है? फातिमा के कमरे से म्यूज़िक की आवाज़ आई। सूफी साहब सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर आए और धड़ाम से दरवाज़ा खोल दिया। सामने डांस की प्रैक्टिस चल रही थी, जिनमें उनकी तीनों छोटी बेटियां और रबी शामिल थी। वो अब्बाजान, फातिमा से छोटी रुकैया से कुछ बोला ही नहीं गया। बेशरम, बेहया, ज़रा शर्म नहीं आई। बेहुदा हरकत करते हुए उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को थप्पड़ जड़ दिए। वो मामू, कल मेहंदी का फंक्शन। रबी ने कुछ बोलना चाहा। खबरदार लड़की, तुम तो चुप ही रहो। उन्होंने रबी को चुप करवा दिया। ये डेक कहाँ से आया? मैं लाई हूँ मामू, जहाँ से लाई हूँ वहीं फेंक कर आओ, हमारे घर में जगह नहीं है ऐसी चीज़ों की। वो हुक्म देकर निकल गए और वो तीनों आंसू लिए बैठ गई। सॉरी यार, ये सब मेरी वजह से हुआ है। रबी को अफसोस हुआ। इसमें तुम्हारी गलती नहीं, हमारा घर ऐसा ही है। फातिमा शुक्र अदा करे, फातिमा जो इस घर से जा रही है। हमें पता नहीं कितनी और सज़ा काटनी है। रुकैया ने दिल की भड़ास निकाली। कोई बात नहीं, हम कुछ और करते हैं। रबी ने कहा, रहने दो, वो फिर आ जाएंगे। रुकैया ने कहा, बड़ी मुश्किल से माहौल ठीक हुआ। कहाँ जा रही हो? फातिमा ने कहा, सोने के लिए। रबी ने कहा, मगर तुम तो मेरे साथ सोती हो। नहीं यार, कल तो वैसे भी तुम हमें छोड़ जाओगी, क्यों ना हम ही तुम्हें छोड़ दे। गुड नाइट, तुम भी सो जाओ, कल तो वैसे भी वो तुम्हें सोने नहीं देंगे। रबी ने छेड़ा। रबी, फातिमा हंस दी। ओके, मैं जा रही हूँ रुकैया के बेडरूम में, वो कहती हुई निकल गई। वो मुस्कुराती हुई सीढ़ियाँ उतरी और किचन की तरफ गई। पानी की बोतल फ्रिज से निकाली और पानी पिया। वो वापस जाने के लिए मुड़ी। सीढ़ी चढ़ने ही वाली थी कि पास रखा लैंडलाइन फ़ोन बजने लगा। 2-3 बार बजने पर उसने फ़ोन रिसीव कर लिया। रात के 2 बजे का वक्त था। हेलो, उसने नॉर्मल अंदाज में कहा। हेलो, मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कौन? आपको किससे बात करनी है? फातिमा इलियास से। रबी बुरी तरह चौंकी। आप हैं कौन? क्यों बात करनी है? मैं जो भी हूँ, आप बस बात करवा दे। रबी के दिमाग में शरारत सूझी। तो कहें, मैं फातिमा ही हूँ। मैं सैयद महरोज़ बख्त बात कर रहा हूँ। उसने नाम बताकर उसे उछलने पर मजबूर किया। आपने इस वक्त क्यों फ़ोन किया? मैं आपसे बात करना चाहता था, काफ़ी दिन से सोच रहा था मगर मौका नहीं मिला। आज सोचा बात करके ही सोना है, लेकिन आपसे सारी बातें कल जो करनी है, तो आज कौन से खास बात करने के लिए फ़ोन किया है? उसके सवाल पर वो बेसाख्ता कहका लगाकर हंसा। जो कल बातें करनी है, आज उनके लिए तमीज़ बांधना चाहता हूँ। कैसी तमीज़? उसने शरारत से पूछा। वजाहत करूँगा तो आपको शर्म आ जाएगी। आजकल शर्म के जरासीम दुनिया से मर गए हैं, मगर मैंने सुना है आपके अंदर जिंदा है। आपका सुना गलत भी तो हो सकता है, आपका कहा गलत भी तो हो सकता है। मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है? जानने का मौका तो दे, फिर देखिएगा। कल जान लीजिएगा, अभी वक्त नहीं। खुदा हाफिज़। प्लीज़ फ़ोन मत रखिएगा, मेरी बात सुनिए, उसने जल्दी से कहा। वो फ़ोन रखते रखते ठहर गई। जी कहिए। मैं आपसे बात करना चाहता था, मुझे कुछ कहना है। वो ठिठक गई। रात इस पहर उसने कॉल की, वो भी रबी थी, जिसका शरारती जहन उसे उल्टी पट्टियाँ पढ़ा रहा था। तो ठीक है, आप मेरे सेल पर फ़ोन कर ले। रात इस वक्त मामू जान, मेरा मतलब है अब्बा ना आ जाए, मेरे सेल पर कॉल करें। आप उनको फ़ोन पर बात करना पसंद नहीं। वो बात करते करते फिसली, फिर खुद ही संभल गई। नंबर बताए। वो तैयार हो गया। उसने नंबर दे दिया। उसकी शरारत उरूज पर थी। ठीक है, मैं करता हूँ, उसने कह के फ़ोन बंद कर दिया। मैं इंतज़ार करूँगी। वो शरारत से मुस्कुराई और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर रुकैया के बेडरूम में गई। ये तो कल पता चलेगा महरोज़ साहब, क्या आपके साथ क्या हुआ है? वो सेल फ़ोन पर वाइब्रेशन को देखते हुए मुस्कुराई, जहाँ महरोज़ की कॉल आ रही थी। हेलो, जी जनाब, क्या कर रही हैं? देखिए, मुझे नींद आ रही है, आप भी सो जाए। कैसे सो जाए, हमारी नींदें ही उड़ गई कल के इंतज़ार में। बस आप अपनी लिमिट में रहकर बात करें।
میں اس وقت بات کر رہی ہوں، یہی بہت ہے۔ اس کے لیے میں آپ کا احسان مند ہوں، لیکن کیا آپ میری ایک اور خواہش پوری کر سکتی ہیں؟ خواہش؟ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، بس ایک جھلک۔ آج کی رات خواہش پوری کرنے کی نہیں، خواہشات سجانے کی رات ہے، وہ ادا سے بولی۔ تو خواہش کو سجانا تو چاہتا ہوں آپ کی ایک جھلک سے۔ خواہش کسی کو دیکھنے سے نہیں بلکہ انتظار سے سجتی ہے۔ وہ شعر سنا ہے؟ میں تجھ کو ڈھونڈنے افق کے پار بھی گیا، تو مل گیا تو تجھ سے ملنے کا انتظار بھی گیا۔ وہ دلچسپی سے بولی۔ مہروز چپ ہو گیا۔ بہتر ہے اب کل پر خواہشیں چھوڑ دے اور سو جائے، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ بیوٹیشین سے ٹائم لے لیا تم لوگوں نے؟ ربی نے پوچھا۔ نہیں، فاطمہ نے کہا۔ تو تمہیں تیار کون کرے گا؟ تم۔ ارے نہیں، مجھے بس لپسٹک اور بلش آن کے سوا کچھ نہیں آتا۔ یہ تمہارے اتنے لمبے بال کون سمیٹے گا؟ تم لوگوں کے آس پاس کوئی اچھا پارلر ہے؟ ہاں یہ رائٹ سائڈ پر گلی میں رائل بیوٹی پارلر اچھا ہے۔ اوکے، میں جا کر ٹائم لیتی ہوں۔ وہ آ تو جائے گی نا؟ مگر ابا وہ کچھ نہیں کہیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس نے فاطمہ کو تسلی دی اور باہر جانے لگی۔ ربی رکو، یہ چادر لے لو، جب تک یہاں ہو یہ تو کرنا ہی ہوگا، فاطمہ نے کہا۔ فاطمہ پلیز، ربی پلیز، اور فاطمہ کی خاطر اسے اتنی بڑی چادر اوڑھنی پڑی۔ خدیجہ بیگم نے اسے باہر جاتے دیکھ کر رسید تھما دی۔ اورنجل جویلرز پر فاطمہ کا ڈائمنڈ سیٹ ہے، اٹھا لانا، مارکیٹ میں شاپ ہے۔ اس نے رسید پرس میں رکھ لی۔ حال تم اگر سوچ رہی ہو کہ سب جلدی ٹھیک ہو جائے تو ایسا ممکن نہیں، مہروز نے کہا۔ وہ اس کی طرف پشت کیے لیٹی تھی، آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا، وہ مدھم لیمپ کی روشنی میں بیٹھ کراؤن سے ٹیک لگائے اس کی پشت کو گھر رہا تھا۔ ابھی تمہاری کوئی کوشش اثر نہیں کرے گی، صحیح وقت پر سب ٹھیک ہو جائے گا، بس صبر کرو اور انتظار کرو، مجھے یقین ہے تمہارے موم ڈیڈ کے غصے میں کمی آ جائے گی۔ وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ میری بیوی بننا تمہاری قسمت میں لکھا تھا، ورنہ میں شادی کے روز تک تمہارا نام تک نہیں جانتا تھا، فیس ٹو فیس کبھی دیکھا تک نہیں تھا، مگر ہم سفر بن گئے، شاید یہی قسمت ہے۔ وہ خاموش تھی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، اس نے ہاتھ بڑھا کر انگلیاں اس کے بالوں میں پھنسائی، مگر وہ بے حس و حرکت پڑی رہی۔ تم ٹھیک ہو، میں بھی غلط ہوں، لیکن یار میری بچپن سے عادت ہے، مجھے جو چیز پسند آ جائے میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، ضد کا پکا ہوں، اور تمہارے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ انسانوں اور چیزوں میں فرق ہوتا ہے، تم نے صرف اپنا سوچا، میرے جذبات کا نہ سوچتے، ایک بار اس لڑکی کا سوچ لیتے جو مایوں بیٹھی تھی۔ اب شادی نہ ہونے پر لوگ کتنی باتیں بنائیں گے۔ مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے، لیکن تمہیں اپنا مان چکا تھا، چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ مہروز اس کے بکھرے حلیے سے نظر چرا گیا تھا۔ کتنے دن ہو گئے تھے وہ اس کے ہوش ربا حسن سے نظریں چراتا رہا تھا۔ شادی کے روز سے اب تک اس نے دوبارہ اسے چھوا بھی نہیں تھا، آج پھر اس کی لاپرواہی اسے بے ایمان کر رہی تھی۔ جال تو تم پھینکتی ہو، بندہ کسی اور طرف دیکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ وہ اس کے سراپے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ربی اس کی نظروں کے تعاقب میں اپنا حلیہ دیکھ سٹپٹا گئی اور وہ فوراً دوپٹہ ڈھونڈنے لگی۔ اب کیا فائدہ، وہ مسکرایا۔ وہ گستاخی پر آمادہ تھا، اس نے بچنے کی کوشش کی مگر بچ نہ سکی، اس کے سکنجے میں پھڑپڑا کر رہ گئی اور وہ گستاخی کا ارتکاب کر بیٹھا۔ اس کی بات کا مفہوم گھوم پھر کر وہیں پر آیا جہاں لانا چاہتا تھا۔ وہ آج پھر اسے قابو کر چکا تھا اور وہ سارے جتن کر کے بھی نکلنے میں ناکام رہی۔ اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر اس کا چہرہ پھر سوجا ہوا تھا۔ آج رات بھی وہ خوب روئی تھی، اس کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ اس نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا، پھر ٹھوسنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی نظر پڑی تو تب جائے گی۔ آج کل رابعہ بیٹی کی کیا مصروفیات ہے؟ فیروز بخت، مہروز کے ڈیڈ نے پوچھا۔ وہ چائے میں چمچ ہلاتی رکی۔ میرا دل خوش کرنا، وہ سرگوشی کر گیا۔ اس نے قہرباز نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا نام رابعہ نہیں ربی ہے، ربی کا مطلب بہار، عارفہ بیگم نے کہا۔ ماشاء اللہ، میں اتنے دن سے رابعہ سمجھ رہا تھا، میں نے سمجھا سب پیار سے ربی کہتے ہیں۔ نہیں، اس کا نام ہی ربی ہے، ربی احمد۔ عارفی نے پورا نام بتایا۔ ربی احمد نہیں، ربی مہروز کہو، وہ ہنس کر بولے۔ میرے نام کے ساتھ ربی احمد ہی سوٹ کرتا ہے، وہ تلخی سے بولی۔ مہروز نے چھٹک کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں بھی ہنستے ہنستے چپ ہو گئے۔ لیکن بیٹا، ہم تو اصول کی بات کر رہے ہیں، شادی کے بعد ہر لڑکی کے نام کے ساتھ کیا سارے اصول مجھ پر ہی لاگو ہوتے ہیں؟ وہ غصے سے بولی۔ ربی، یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ مہروز اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے ساتھ اس کا رویہ برداشت کر سکتا تھا، مگر اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اٹس اوکے بیٹا، وہ صرف بات کر رہی ہے۔ فیروز بخت نے مہروز کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ بات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، یہ سب کو اپنا جیسا سمجھتی ہے، نان سیریس۔ مہروز کو کافی غصہ تھا۔
वो महरोज़ को नफरत से घूरते हुए उठकर चली गई और वो दोनों महरोज़ को समझाने लगे। वो जिन हालात से गुजरी है, अपसेट होना जायज़ है, आप उसकी साइड ले रहे हैं, हालांकि उसकी गलती है। वो अगर अपसेट है तो दूसरों को क्यों कर रही है? बार बार उसकी गलती से याद करवा कर तुम उसे टॉर्चर कर रहे हो, इस तरह तो वो नफसियाती हो जाएगी। उसे सख्ती बरत कर तुम अपने लिए मुश्किल पैदा कर रहे हो। उन्होंने साफ तौर पर समझाया। वो काफ़ी देर उनकी बातें चुपचाप सुनता रहा। जाओ, वो परेशान होगी, उन्होंने कहा। सॉरी, मैं ऑफिस के लिए लेट आ रहा हूँ, ये चोचले फिर कभी हो जाएंगे। वो ब्रीफ केस उठाए बाहर निकल गया। वो दोनों भी चुप हो गए। हाल वो वॉशरूम से शावर लेकर निकली तो उसकी नज़र बेड पर रखे डब्बे पर पड़ी। उसने डब्बा उठा लिया। वो मोबाइल सेट था, न्यू डब्बा पैक। उस पर लिखा था मिसेस रबी, महरोज़। उसने मुलाजमा को पुकारा। जी बेगम साहिबा, ये किसने भेजा है? छोटे साहब ने, ऑफिस से ड्राइवर आया था देने। आप नहा रही थी, मैंने बेड पर रख दिया। पिछले 2 दिन से उन दोनों की में बातचीत बंद थी। वो तो पहले भी उससे बात नहीं करती थी। अब वो चुप था। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, लेकिन वो उसकी इस इनायत को चुपचाप कबूल नहीं कर सकती थी, इसलिए बाहर गई। फ़ोन डायरेक्टरी से उसके ऑफिस का नंबर डायल किया। हेलो, दूसरी तरफ से मसरूफ़ सी गंभीर आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ वो पहले भी सुन चुकी थी। हेलो, खामोशी पाकर उसने दोबारा कहा। हेलो, मैं रबी अहमद बोल रही हूँ, उसने हिम्मत से कहा। ओह अच्छा, मैं समझा फ़ातिमा इलियास बात कर रही है। उसने चोट की। फ़ातिमा तुम जैसे से बात करना पसंद नहीं करती, मगर रबी तो बात करना पसंद करती है। मुझे पता नहीं था तुम इतने घटिया इंसान हो, वरना कभी बात नहीं करती। मगर मुझे पता था तुम कितनी आला हो, तभी तो बात की थी मेरी जान, उसने मज़े से कहा। उसके तन बदन में आग लग गई। उसने गुस्से से फ़ोन क्रेडल पर रख दिया और सर दोनों हाथों में गिराए बैठी थी कि फ़ोन फिर बजने लगा। उससे पहले तो इग्नोर किया, फिर उठा लिया। हेलो, मैं रोज़ वक्त बात कर रहा हूँ। पता है दुनिया में एक ही कमज़र्फ़ है। मेरी कमज़र्फ़ी को तुम नहीं जानोगी तो और कौन जानेगा। मेरी कमज़र्फ़ी के सब हथियारों से वाकिफ़ हो तुम। तुमने फ़ोन भेजा है? हाँ भेजा है। क्यों? मैंने तो नहीं मांगा, लेकिन मुझे तो पता है तुम्हें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, और फ़ोन भी आजकल की ज़रूरियात में शामिल है। मेरी ज़रूरतें तो और भी बहुत सी हैं। किस ज़रूरत को पूरा करोगे? उसने अजीब लहजे में कहा। तुम ऐसा करो, अपनी ज़रूरियात की लिस्ट बनाओ और फिर देखते हैं क्या पूरी कर सकता हूँ और क्या नहीं। तो लिखो। रबी न जाने क्या सोच रही थी। वो उसे जिद करना चाहती थी। गाड़ी, ब्लैक सैलून। क्या ब्लैक के बजाय वाइट से काम नहीं चल सकता? वो लिखते हुए बोला। नहीं, मैं पहले भी ब्लैक ही इस्तेमाल करती आई हूँ। सॉरी यार, डीलर आ गए। कुछ देर में लिस्ट का काम घर आकर करता हूँ। बस इतनी जल्दी? इतनी जल्दी बस नहीं। अभी तुमने मांगा ही क्या है? कुछ ऐसा मांगो जिसे मांगने में तुम्हें मज़ा आए और मुझे देने में खुशी। और हाँ, ड्राइंग रूम के ग्लास वॉल पर पर्दा हटाकर देखो, फिर सोचो और क्या मांगना है तुम्हें। वहाँ ब्लैक कलर की न्यू गाड़ी खड़ी थी, लश्कारे मारती मालूम होता है, अभी शोरूम से आई है। ये सब करके तुम मेरी नज़र में कोई संद नहीं पा सकते महरोज़ बाग, उसने नागवारी से कहा और पर्दे बराबर कर दिए। आज संडे होने के बाद वो लेट तक सोता रहा और वो अभी सो ही रहा था कि रबी ने गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल गई। कहाँ जा रही हो बेटा? आरफा बेगम ने उसे बाहर जाते देखकर पूछा। मार्केट, वो कहकर बाहर निकल गई और थोड़ी देर में उसने गाड़ी फर्राटे भरती गेट से निकली। आरफा बेगम को उसके तेवरों से खतरे की बू आ रही थी। वो फौरन उसके बेडरूम की तरफ गई। महरोज़ उठो। क्या हुआ मॉम? वो ठिठक कर उठ बैठा। रबी गाड़ी लेकर निकली है, बाहर मार्केट का कहकर निकली है, पर पता नहीं कहाँ गई होगी। उसने उसका नंबर मिलाया मगर रिसीव नहीं हुआ। रबी कॉल उठाओ। उसने मैसेज सेंड किया मगर जवाब नहीं आया। कॉल उठाओ वरना मुझे आना पड़ेगा तुम्हारे पीछे। उसने फिर मैसेज किया। कहाँ जा सकती है वो? खदीजा की तरफ गई होगी, आरफा ने कहा। वो उसके पीछे गया और आरफा बेगम परेशान इंतज़ार करने लगी। माजी, हम कहाँ जा रहे हैं? हसन ने कहा। मार्केट शॉपिंग करने, महरोज़ ने कहा। क्या शॉपिंग रह गई जनाब की? तुम्हारी होने वाली भाभी के लिए गिफ्ट लेना है। अच्छा मैं भी कहूँ, ऐसे कौन सी शॉपिंग रह गई है? हसन ने कहा। यही तो खास शॉपिंग है, महरोज़ ने शरारत से कहा। चल तो जाकर गिफ्ट खरीद, मैं तब तक टेलर से होकर आता हूँ। कुर्ता दिया था अम्मी ने, हसन ने कहकर गाड़ी से निकल गया और महरोज़ दूसरी तरफ चल दिया। उसका रुख ऑरेंजल ज्वेलर्स की तरफ था। वो फातिमा के लिए लॉकेट या अंगूठी लेना चाहता था। क्या आपके पास हर किस्म का स्टोन है? ये सर, आपको कौन सा चाहिए? शॉपकीपर ने पूछा। कौन सा चाहिए? फातिमा का पसंदीदा कौन सा होगा? 1 मिनट बताता हूँ। उसने सेल निकालकर फातिमा का कल वाला नंबर डायल किया। जैसे ही नंबर डायल किया, शॉप से हल्की सी मध्यम सी आवाज़ आने लगी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया था कि थोड़े फासले पर खड़ी लड़की का सेल बज रहा था। कॉल डिस्कनेक्ट हुई। उसने फिर डायल किया। इस बार उसने कॉल उठा ली। जी मेहर साहब, कहिए क्या बेचैनी लगी हुई है आपको? वह आहिस्तगी से बोली। देखिए फातिमा, मैं आपके लिए रंग पसंद कर रहा था
تو پوچھنا چاہتا تھا کون سا رنگ اچھا لگے گا، ڈائمنڈ، نیلم، زمرد یا کوئی اور؟ نیلم، اس نے مختصر کہا۔ ڈائمنڈ کیوں نہیں؟ ڈائمنڈ میں خود لے رہی ہوں۔ اوکے تو پھر نیلم۔ جی نیلم، وہ ذرا زور دے کر بولی اور مہروز نے چونک کر اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کے منہ سے نیلم سنا۔ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ اس نے جان بوجھ کر بات بڑھائی۔ شاپنگ سینٹر میں، اس نے ہنس کر کہا اور فون بند کر دیا۔ مہروز حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا جس نے اسٹائلش سے سوٹ پر بڑی سی چادر لی ہوئی تھی، لیکن اسے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ کبھی پلو سرک جاتا، کبھی کہیں سے چادر ڈھلک جاتی، چہرہ چھپانے کی کوشش بھی ناکام تھی۔ مہروز نے شک مٹانے کے لیے ایک بار پھر نمبر ڈائل کیا اور اسی کا فون بجا۔ وہ ہکا پکا کھڑا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، اس سے پہلے کچھ کہتا لڑکی کی چادر کا کونا دروازے میں اٹکا۔ اس کی چادر ایک بار پھر ڈھلک گئی۔ اس نے جلدی سے تصویر بنا لی۔ کیا چیز پسند کر کے گئی ہے؟ اس نے سیلس مین سے پوچھا۔ جی ڈائمنڈ لاکٹ تھا۔ فاطمہ خود ڈائمنڈ لے رہی تھی، اس لیے مجھے منع کر دیا۔ وہ اس کا نمبر بار بار ملانے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر سے ملایا نمبر۔ جی کہیے، ربی نے مسکرا کر کہا۔ آپ فاطمہ ہی ہیں نا؟ آپ کو کوئی شک ہے؟ اس نے ہنسی دباتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایسے ہی۔ اگر شک ہے بھی کل مٹ جائے گا، سارے بھید کھل جائیں گے، بس کل کا انتظار کریں، ربی نے کہا اور فون بند کر دیا۔ مگر ایک بات سچ تھی، اسے لڑکی ایک جھلک میں ہی بہت پسند آئی تھی۔ کیا قیامت ڈھونڈی ہے؟ وہ دل دل میں ماں کی پسند کو داد دینے لگا۔ ابھی گھر میں صوفی الیاس کی گاڑی داخل ہوئی تھی، اس لیے گیٹ ابھی کھلا تھا۔ ربی کی گاڑی اندر آسانی سے آ گئی۔ بی بی جی، آپ کو گاڑی اندر لانے کی اجازت نہیں۔ چوکیدار لپک کر اس کی طرف آیا۔ تم نے میرے لیے گیٹ نہیں کھولا، میں خود اندر آئی ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ کہتی اندر چلی گئی۔ فاطمہ، اس نے سامنے صوفے پر کشن کو کور چڑھاتی فاطمہ کو پکارا۔ ربی، فاطمہ کھڑی ہوئی۔ فاطمہ، میں تم سے ملنے آئی ہوں، تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، پلیز میرے دل پہ رکھا بوجھ ہلکا کر دو۔ ربی روحان سے کہتی فاطمہ کے قریب آئی۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ فاطمہ رخ موڑ گئی۔ پلیز فاطمہ، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، بس ایک مذاق کیا تھا، ایک شرارت کی تھی، بخدا میری اس میں کوئی پلاننگ نہیں تھی، میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، نہ جانے کیسے مجھ سے غلطی ہو گئی، میری غلطی معاف کر دو فاطمہ پلیز۔ میں تمہاری وہی ربی ہوں جس کی آواز سن کر ہی تم خوش ہو جاتی تھی، جسے گھنٹوں باتیں کر کے بھی بور نہیں ہوتی تھی۔ آج میری غلطی پر منہ تو مت موڑو، میں معافی کی درخواست کر ہوں، میں بہت بری ہوں، مگر تم تو اچھی ہو۔ ربی کہتے کہتے رو پڑی۔ فاطمہ نے پلٹ کر دیکھا، اس کے رخسار بھی بھیگے تھے۔ فاطمہ تم اندر جاؤ، صوفی صاحب کی آواز آئی۔ ربی کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ فاطمہ کی اتنی جرت نہیں تھی کہ حکم نہ مانتی، وہ اندر چلی گئی۔ فاطمہ رکو، ربی پیچھے لپکی۔ آگے قدم مت بڑھاؤ لڑکی، تمہارا اس گھر میں داخلہ منع ہے، چوکیدار نے نہیں بتایا؟ میرا نام لڑکی نہیں ربی ہے، اور میں کوئی غیر نہیں، آپ کی بھانجی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں باہر چھوڑ کر آؤں، تم خود ہی چلی جاؤ، الیاس صاحب نے غصہ سے کہا۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی آپ کی بیٹی سے ہوتی تب بھی آپ اسے گھر سے نکال دیتے؟ اگر ایسی حرکت میری بیٹی کرتی تو اس کا گلا دبا کر اسے قبر میں اتار دیتا، یوں سوال جواب نہیں کرتا۔ مطلب آپ مجھے بیٹی نہیں بھانجی ہی سمجھتے ہیں؟ اس سے بہتر تھا آپ مجھے قبر میں ہی اتار دیتے، ایسے نفرت کی مار تو نہ مارتے۔ وہ روتے ہوئے بولی، میری بیٹی تمہارے جیسی ناہنجار نہیں، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ انہوں نے غصے سے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ آرام سے بات کرے صوفی صاحب، یہ کوئی غیر نہیں، ہمارے گھر کی بچی ہے۔ خدیجہ ممانی ربی کے سامنے آ گئی۔ خبردار خدیجہ، میری 4 بیٹیاں ہیں اور عزت سے گھر میں رہ رہی ہیں، اسے کہو جہاں سے آئی ہے وہیں چلی جائے، میرے ضبط کو نہ آزمائے۔ وہ غصے سے دھاڑے۔ ربی، اس کے عقب سے مہروز کی آواز ابھری۔ لے جاؤ اس کو یہاں سے، صوفی صاحب نے حقارت سے کہا۔ لینے ہی آیا ہوں صوفی صاحب، چھوڑنے نہیں آیا۔ مہروز نے آگے بڑھ کر ربی کا ہاتھ پکڑا۔ بیوی ہے تمہاری، دھیان رکھا کرو کہاں جا رہی ہے، الیاس صاحب نے تانا دیا۔ جامعہ مسجد کے امام کے گھر آئی ہے، کسی کلب یا فحاشی کے اڈے پر نہیں گئی جو آپ مجھے دھیان رکھنے کا تانا دے رہے ہیں۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکے، ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ آپ کی بیٹی سے شادی کرتا تو واسطہ ہوتا، آپ کی بھانجی سے شادی کی ہے تو واسطہ نہیں رہا، یہی بتانا چاہتے ہیں آپ؟ اس سے میں نے عزت سے سارے خاندان کے سامنے باقاعدہ نکاح کیا ہے، کوئی بھگا کر نہیں لے گیا جو سب نے واسطے ختم کر دیے۔ اس سے پہلے جواباً الیاس کچھ بولتے وہ ربی کا ہاتھ پکڑے اسے کھینچتا ہوا پلٹ گیا۔ چھوڑو مجھے، میں فاطمہ سے بات کر کے ہی جاؤں گی۔ اس نے چھڑانے کی کوشش کی مگر وہ اسے کھینچتا ہوا باہر گاڑی تک لے گیا۔ فرنٹ ڈور کھول کر اسے اندر ڈھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، ساتھ ہی ڈرائیور کو فون کر دیا کہ الیاس صاحب کے گھر سے گاڑی لے آئے۔ تم کیوں آئے ہو؟ وہ مہروز پہ بھڑکی۔ اپنی بیوی کی خبر رکھنے، اس کا دھیان رکھنے۔ یہ سب کیا دھرا تمہارا ہے، میرے کیے دھرے کا سبب تم ہو، کاش میں مر جاؤں۔ وہ دکھ سے بنی۔ آئی ڈونٹ کیئر، میں دوسری شادی کر لوں گا۔ اس نے اسے چھیڑا اور وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے رونے لگی۔
بہت دن ہو گئے تھے، ربی کی طرف سے خاموشی تھی، کوئی شور ہنگامہ نہیں تھا، پورا دن گھر میں گزار دیتی۔ مہروز اس کی یہ رکھی پھیکی روٹین نوٹ کر چکا تھا۔ آج اس کا ارادہ کہیں باہر اس کے ساتھ جانے کا تھا، پر کچھ ہی دیر میں اس کے چچا آسام کا فون آ گیا تھا جو انہیں اپنے گھر پر ڈنر پر انوائٹ کر رہے تھے۔ مہروز نے حامی بھر لی۔ اوکے بیٹا، شام 7 بجے تک پہنچ جانا، گاؤں کا راستہ خراب ہے۔ انہوں نے تاکید کر کے فون بند کر دیا۔ اس وقت 4 بج رہے تھے۔ وہ آفس سے سیدھا گھر آیا۔ عارفہ نے جلدی آتا دیکھ وجہ پوچھی۔ آج ہم نے گاؤں جانا ہے، آسام چچا کے گھر ڈنر پر، اس نے عارفہ بیگم کو بتایا اور سیڑھی چڑھنے لگا۔ وہ جب کمرے میں آیا تو وہ راکنگ چیئر پر جھولتی ہوئی نظر آئی۔ السلام علیکم، تم ٹھیک ہو؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ مجھے کیا ہونا ہے، بڑی سخت جان ہوں۔ میں تم سے کچھ کہنے آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ساتھ لے جانا کسی چوٹی کو سر کرنے کے برابر ہوگا۔ میں بھی تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ مہروز چوکا۔ مجھے کہیں باہر لے چلو، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ وہ شکستگی سے بولی۔ کیوں، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری، یا پھر ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ وہ اٹھ کر قریب آیا۔ ڈاکٹر کے پاس نہیں، بلکہ کہیں ایسی جگہ لے چلو جہاں مجھے میرے اپنوں کی یاد نہ آئے۔ بہت یاد آ رہی ہے، تھک گئی ہوں۔ تو پھر اٹھو اور تیار ہو جاؤ۔ مہروز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور وہ نہ جانے کس کیفیت میں تھی کہ چپ چاپ تیار ہونے چلی گئی، مگر اس کی تیاری بس کپڑے تبدیل کیے اور بالوں میں برش کر کے آ گئی۔ بس؟ وہ حیران ہوا۔ تو اور کیا؟ کوئی میک اپ وغیرہ، کوئی جویلری؟ نہیں، میرا موڈ نہیں۔ لیکن ربی، وہ اصرار کرتے کرتے رکا۔ اوکے ٹھیک ہے چلو۔ وہ خود بھی تیار ہو چکا تھا۔ مہروز سیڑھیاں اتر کر نیچے جا چکا تھا، لیکن ربی وہیں رک گئی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی اور تھوڑی دیر بعد جب وہ نیچے اتری تو مہروز کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بلیک کمبینیشن کی لانگ شرٹ اور پاجامہ پہنے ہوئے، میچنگ کی جویلری اور لپسٹک لگائے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تھینک یو، وہ گاڑی میں بیٹھتے کہنے لگا۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں تمہارا کہا مان کر کیسا فیل کرتی ہوں۔ تو کیسا فیل ہوا؟ سچ پوچھو تو کچھ بھی نہیں کر رہی اس وقت، بلکہ بہت دن ہو گئے فیل کرنا چھوڑ دیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے میرا دل بند ہو گیا ہے۔ عجیب بے حسی آ گئی ہے، ورنہ خود سوچو، کبھی تمہارے کہنے پر یوں تیار ہو سکتی ہوں یا بنا کہے ایسے تمہارے ساتھ کہیں جا سکتی ہوں؟ اس نے بڑے آرام سے مہروز کی خوشیوں کو ملٹیمیٹ کیا تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ پہ مکہ مارتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور وہ باہر دیکھنے لگی۔ تکلیف ہوئی سن کر؟ ہاں ہوئی ہے، اور مجھے جو اتنے اثر سے ہو رہی ہے۔ دن رات سکون نہیں، ساری رات جاگ کر گزارتی ہوں، اور تم سکون سے سوتے ہو۔ سوچتی ہوں تمہیں کب درد ملے، تم بھی جاگو، تب تمہیں احساس ہو اس بوجھ کا جو میں اپنے ضمیر پر لیے پھر رہی ہوں۔ تبھی تم نے خواہ مخواہ اپنے اعصاب پر طاری کیا ہے یہ، ورنہ جو ہوا قسمت تھی۔ کب تک روک لگا کر رکھو گی؟ ایک گلاس پانی پلا دو، مجھے پیاس لگی ہے، وہ ٹیشو سے پسینہ پوچھتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پانی کہاں سے مل سکتا ہے؟ تھوڑے فاصلے پر پیٹرول پمپ تھا۔ مہروز گاڑی سے اتر کر پمپ کی طرف گیا اور منرل واٹر لے آیا۔ ربی، اس نے گال تھپتھپایا۔ یہ لو پانی، اس نے بوتل دی۔ وہ گٹاگٹ پی گئی۔ آر یو آل رائٹ؟ اٹس آل رائٹ۔ کیا ہوا تھا؟ بس یوں ہی دل گھبرا گیا تھا گرمی سے۔ وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کرنے لگی۔ کیا یہ بہتر نہیں ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ نہیں، اب ٹھیک ہوں۔ کھانے کے لیے کچھ لوگی؟ نہیں، البتہ جہاں جا رہے ہو ان کے لیے کچھ لے لو۔ مہروز چونک گیا۔ تمہیں کیسے پتہ کہاں جا رہے ہیں؟ دن میں نشا اور نائمہ کی کال آئی تھی۔ اوہ، تو تمہیں پتا تھا؟ اس کا دماغ پاگل ہو رہا تھا۔ یہ لڑکی اسے پل پل پاگل کر رہی تھی۔ بس ایک تمہارا نہیں پتا تھا، باقی تو سب پتا ہے، اس نے کہا اور آنکھیں موند لی۔ ماضی گھر میں سب کی ملی جلی آوازیں۔ بارات آ گئی، بارات آ گئی۔ لڑکیاں پھولوں کی پلیٹ لیے گیٹ پر گئی، ان میں ربی بھی شامل تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ لیے مہروز نے پہلا قدم اندر رکھا تو پھول نچھاور کرنے میں پہل بھی اسی نے کی۔ وہ دم بخود رہ گیا، اس کے قدم جم گئے۔ یہ لڑکی آخر ماجرا کیا ہے؟ فاطمہ، اس نے زیر لب کہا۔ ربی یس مام، تمہیں اوپر فاطمہ بلا رہی ہے، سکین نے بتایا۔ وہ پلیٹ ایک لڑکی کو تھما کر چلی گئی اور مہروز کی سماعتوں پر بم پھوڑے اسے چھوڑ گئی۔ پوری رات خواہشوں اور ارمانوں سے سجے خواب جھوٹ اور فریب تھے۔ مطلب یہ لڑکی کوئی اور ہے اور فاطمہ کوئی اور۔ اس نے مجھے بیوقوف بنایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دل میں تصویر سجائے صبح کا بے چینی سے انتظار کیا تھا اس نے، تو پھر اب وہ فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اپنی بھابھی کو دیکھی تو نے؟ اس نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ کون؟ حسان حیران ہوا۔ وہ بلیک شرارے میں، اس نے ربی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر وہ تو فاطمہ بھابھی نہیں، کوئی اور ہے۔ بس یہی ہے اب۔ وہ مسکرایا اور حسان الجھا۔ مام، اس نے پاس کھڑی عارفہ بیگم کو بلایا۔ جی بیٹا، وہ لڑکی کون ہے؟ فاطمہ کی پھپھو کی بیٹی ہے، ربی احمد، لاہور سے آئی ہے، اس نے تعارف کروایا۔ آپ بیٹھے میرے پاس۔ اس نے عارفہ بیگم کو پاس بٹھا کر اطمینان سے اس کی سماعتوں پر بم پھوڑا۔ وہ ہل کر رہ گئی۔ ماشاء اللہ، آج تو چاند زمین پہ اتر آیا، ربی نے دلہن بنی فاطمہ کو دیکھ کر کہا۔
دلہا بھی کسی چاند سے کم نہیں، جوڑی کمال کی ہے۔ پاس کھڑی لڑکی نے کہا۔ سبھی تعریف کر رہی تھی۔ فاطمہ فاطمہ غضب ہو گیا۔ وہ دلہا نے شادی سے انکار کر دیا۔ رقیہ نے بم پھوڑا۔ کیا؟ ربی نے کہا۔ ہاں، وہ کہتا ہے فاطمہ سے شادی نہیں کروں گا، وہ ربی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ربی چکرائی۔ ہاں، نیچے سارے لوگ جمع ہیں اور ابا تو دلہا کو مارنے کے در پہ ہیں۔ رقیہ کے حواس اڑے ہوئے تھے۔ ربی تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو ہم اسے سزا ضرور دیں گے، لیکن تم نے اگر غلط بیانی کی تو تمہارا سر قلم کر دیں گے، الیاس صاحب نے غصے سے کہا۔ ربی کی ہمائیاں اڑ گئی۔ ہائے، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ وہ ساکت کھڑی تھی۔ سکینہ، بلاؤ اپنی بیٹی کو، انہوں نے اپنی بہن سے کہا۔ جی بلاتی ہوں۔ سکینہ ڈرائنگ روم سے باہر بھاگی، مگر ربی دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ربی، چلو میرے ساتھ۔ مام، سکینہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی۔ ادھر آؤ لڑکی، الیاس صاحب نے کہا۔ جی، وہ لرزتے جسم سے کھڑی تھی۔ تم نے اس لڑکے کو کہا ہے کہ تم فاطمہ ہو؟ جی کہا تھا۔ تم نے اس کے ساتھ باتیں کی تھی؟ انہوں نے غصے سے پوچھا۔ جی کی تھی، مگر وہ صرف ایک شرارت تھی۔ اتنا سننا تھا کہ الیاس صاحب کا بھاری ہاتھ اس کے گال پر پڑا۔ بے شرم، یہ شرارت تھی تمہاری نظر میں؟ وہ دھاڑے۔ مامو جان، اس میں میری کوئی بدنیتی نہیں تھی، میں نے بس ایک شرارت کی تھی، یہ سب محض ایک مذاق تھا بس، اس نے صفائی دی۔ یہ مذاق تھا؟ کسی نامحرم سے باتیں کرنا، خود کو اس کی بیوی بتانا مذاق تھا تمہارے لیے؟ مجھ سے غلطی ہو گئی مامو جان، مجھے معاف کر دے، اس نے منت کی۔ معافی کیسی؟ تمہاری سزا یہی ہے کہ تمہارا نکاح پڑھا کر تمہیں یہاں سے دفع کر دے۔ انہوں نے فیصلہ سنایا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کے حواس اڑ گئے۔ احمد مرتضیٰ، مولوی کو بلانا ہے یا تمہیں کوئی اعتراف ہے میرے فیصلے پر؟ انہوں نے سر جھکائے کھڑے احمد کو کہا۔ نہیں پاپا، مہروز فاطمہ کا نصیب ہے، وہ دلہن بنی بیٹھی ہے، وہ مر جائے گی، اس نے احمد کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ وہ میری بیٹی ہے، صابر اور شاکر، اور تو میں خود بھی نہیں چاہوں گا کہ اس لڑکے کا نکاح میری بیٹی سے ہو، الیاس صاحب نے حکایت سے کہا۔ نہیں مام، کچھ تو بولیے، پاپا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اس نے ماں باپ سے التجا کی، مگر کسی نے نہیں سنی۔ وہ دونوں تو شرم سے زمین میں گڑنے کو تھے۔ انہوں نے الیاس صاحب کے فیصلے پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ربی روتی رہی دھاڑے مار مار کر، مگر کسی نے اس کی نہیں سنی اور مہروز بخت کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا اور تھوڑی ہی دیر میں اسے دلہن بنا کر رخصت کر دیا۔ ربی کی آنکھوں میں دلہن بنی فاطمہ کی تصویر تھی، اس کے دل اور ضمیر بھاری بوجھ تلے دبا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، مگر رخصتی کے وقت انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، اسے روتی بلکتی کو بھیج دیا۔ اسے سزا دے کر بھیج دیا گیا تھا، اپنے سے دوری کی سزا، قطع تعلق کرنے کی سزا۔ وہ گاڑی سے پلٹ پلٹ کر دیکھتی رہی، مگر کسی نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ بھابھی، نشا لپک کر اس کی طرف گئی اور لپٹ گئی۔ روز خواب میں دیکھتی تھی کہ مہروز بھائی آپ کو لے کر ہمارے گھر آئیں اور روز ٹوٹ جاتا، نشا نے خوش ہو کر بتایا۔ نشا اپنی عادت سے مجبور نان اسٹاپ بول شروع ہو چکی تھی۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں؟ نائمہ نے کہا۔ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ ربی نے کہا۔ نصرت بیگم، مہروز کی چچی نے ربی کو ماتھے پر پیار کیا، گلے لگایا۔ چچا نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بھابھی، آپ اتنی پیاری ہیں، بالکل پری لگتی ہے۔ نشا نے ربی کا ہاتھ چوما اور ربی کتنے عرصے بعد کھلکھلا کر ہنس دی۔ مہروز کے ساتھ سب نے چونک کر ربی کو دیکھا۔ دیکھ رہے ہو اپنی بہن کا کمال؟ آسام چچا نے کہا۔ جی دیکھ رہا ہوں، اور اپنی بہن کو انعام دینے کو دل کر رہا ہے۔ نشا، مہروز نے جیب سے والٹ نکالا۔ جی بھائی، وہ دور سے بولی۔ یہ لو تمہارا انعام۔ اس نے ہزار کے نوٹ اس کی طرف بڑھائے۔ کس چیز کا؟ ساری بات نہیں پوچھتے، بس رکھ لو، میں سمجھ گئی کیوں ملا ہے مجھے یہ انعام۔ مہروز اس کی بات پر زور سے ہنسا۔ آپ کی ہنسی پر ملا ہے انعام، آپ تھوڑا اور ہنس دے، میرا کاروبار چل جائے گا، نشا نے کان میں کہا، اور ربی کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی۔ اگر میں کہوں یہ پیسے واپس کراؤ، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ دوں گی۔ ربی نے کہا۔ نہ بابا نہ، میں لوٹا نہیں جو پھر جاؤں۔ بڑی طوطا چشم ہو یار۔ طوطا چشم نہیں، وفادار ہوں، میرے بھائی نے دیے ہیں، مجھے ایک کا بن کر رہنا چاہیے۔ ربی اس کی بات پر ہنس دی۔ تھوڑی ہی دیر میں موڈ ٹھیک ہو گیا تھا، انہوں نے ہنستے مسکراتے کھانا کھایا۔ بھائی، آپ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے اور بھابھی آپ میرے ساتھ برتن سمیٹنے میں مدد کروائیں، نشا نے لاپرواہی سے کہا۔ نشا، نصرت نے کہا۔ اٹس اوکے مما، آپ بھابھی ہمارے گھر کا ہی حصہ ہیں۔ ربی نے اس کے ساتھ برتن سمیٹے اور کچن میں رکھے۔ بھابھی، آپ چائے کا پانی چڑھائیں، تب تک میں یہ برتن دھو دوں۔ اس نے ایک اور کام سونپا۔ ربی نے نہ صرف پانی چڑھایا بلکہ چائے بھی بنا دی۔ چائے تیار ہے، ربی نے کہا۔ میں بھی تیار ہوں، نشا نے چائے کپ میں ڈالی۔ آپ یہ لے جائیں، میں بھی آتی ہوں، نشا نے کہا۔ اس نے ڈائننگ روم میں جا کر سب کو چائے دی اور مہروز گوشت کھانے کو تیار تھا۔ کیا یہ وہی ربی ہے؟ چائے مہروز کی طرف ٹرے تھی۔ بیٹھ جاؤ بیٹا تم، نصرت نے کہا۔ حاضرین، چائے کیسی ہے؟ نشا نے پوچھا۔ تعریف سننا چاہتی ہو؟ مہروز نے چھیڑا۔ میں کیوں سنوں، سنے وہ جس نے بنائی ہے، اس نے ربی کی طرف اشارہ کیا۔ کیا واقعی؟ اور کیا میں خود کریڈٹ دے رہی ہوں ان کو؟ تو پھر ایسا کرو، اگر چائے بچی ہو تھوڑی تو وہ بھی لے آؤ میرے لیے۔
اس کی بات پر سمجھ دی۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے نشا کو ساتھ لے جاؤں، کم از کم میری بیوی تو خوش رہے گی۔ کیا آپ تماشا کرنے والی بندریاں سمجھا ہے؟ نشا نے ایک دم کہا اور سب ہنس دیے۔ چلیں، ربی نے کہا۔ ہاں، مہروز نے وال کلاک دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسام نے پوچھا۔ گھر، مہروز نے کہا۔ ٹائم دیکھ رہے ہو؟ رات یہیں رکو گے؟ صبح ناشتہ کر کے چلے جانا۔ لیکن چچا، بس کچھ نہیں سن رہا میں، کل جاؤ گے؟ بس کمرہ سیٹ کروا دیا ہے، جاؤ آرام کر لو۔ نشا، جاؤ، بھائی کو چھوڑاؤ، تھک گئے ہوں گے۔ وہ مہروز کو روم میں چھوڑ آئی۔ رات جانے کون سا پہر تھا جب وہ کمرے میں آئی۔ مہروز سو چکا تھا، وہ بھی لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں آنکھ لگ گئی، پھر صبح ہی کھلی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ مہروز کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اس نے ایک دم کرنٹ لگا، وہ جھٹکے سے اس کے حصار سے نکلی۔ کیا ہوا؟ صبح صبح کرنٹ کیوں مار رہی ہو؟ مہروز کھونے کے بل اٹھا، بنا شرٹ کے اس کے مسلز نمایاں ہو رہے تھے، کسی باڈی بلڈر کی طرح۔ ربی اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے گئی۔ رات تم نے اتنی دیر لگا دی آنے میں تو سو ہی گیا۔ مہروز بھی اس کے کب میں آ کر اس کے بالوں میں چہرہ چھپانے لگا۔ مجھے پتا ہوتا تم ہمیشہ کے لیے سونا چاہتے ہو تو کب کیا جاتی؟ کیوں اپنے ہونے والے بچے کو یتیم کر رہی ہو؟ مہروز نے پیار سے کہا۔ بچہ؟ وہ حیران ہوئی۔ تم کیا سمجھتی ہو تم مجھ سے یہ بات چھپا لو گی؟ وہ اس کے گال پر اپنے گال مس کرتے ہوئے کہنے لگا۔ مگر ایسی تو کوئی بات نہیں۔ مہروز نے اسے اپنی طرف گھما کر اس کا رخ کیا، اس کا چہرہ تھام لیا۔ اب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو، ایسی بات نہیں۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ربی ساکت کھڑی رہی، وہ پلٹ گیا۔ وہ شخص وہ بات بھی جان گیا تھا جو وہ اپنے آپ سے بھی چھپائے پھر رہی تھی۔ اسے کئی بار اپنی طیبت پر شک ہوا، مگر اس نے ٹال دیا۔ وہ شک پر یقین کی مہر نہیں لگانا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ناشتہ کر کے وہ لوگ واپسی کے لیے نکل گئے۔ اسے اپنی ماں شدت سے یاد آ رہی تھی، اس کے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے گھر پہنچ کر گاڑی کا دروازہ خود کھولا اور اسے ہاتھ پکڑ کر اترنے میں مدد کی، مگر اس کا ہاتھ آگے کر کے بڑھ گئی۔ اس کا رخ بیڈ روم کی طرف تھا۔ السلام علیکم، اس نے رافیہ بیگم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ربی کو کیا ہوا؟ شاید طبیعت ٹھیک نہیں۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ پریشانی کی بات نہیں، خوشی کی بات ہے۔ ریئلی؟ سچ کہہ رہے ہو؟ عارفہ چہک گئی۔ اب اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، کنفرم کروا لیں۔ ربی اداس کیوں ہے؟ شاید گھر والوں کو مس کر رہی ہے اس موقع پر۔ تو کوشش کرو نا اس کی امی ابا مان جائے۔ کچھ تو کرنا ہوگا۔ ہاں کوشش کرو، مان جائیں گے انشاءاللہ۔ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے عارفہ کو جاتے دیکھ پوچھا۔ تمہارے ڈیڈ کو خوشخبری دینی ہے۔ مہروز مسکرا دیا۔ اپنی مام کو منع کر دو، مجھے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس۔ ربی نے کہا۔ مجھے تمہاری نہیں اپنے بچے کی فکر ہے۔ مجھے ضرورت بھی نہیں ہے تمہاری فکر کی، تو مجھے اپنے بچے کی تو کرنے دو۔ بڑی تکلیف ہو رہی ہے اپنے بچے کے لیے، بیوی کے لیے بھی ہو رہی ہے۔ اف، کیا حال بنا لیا ہے۔ تمہارا حال بھی اپنے جیسا ہی کر دوں گی، وہ نفرت سے بولی۔ وہ تو تم کر ہی رہی ہو، دن بھی برباد اور آتے بھی۔ یوں لگتا ہے شادی کو 30 سال ہو گئے، مرد ہو کر بھی خود کو سنبھال کر رکھا، کبھی بہکا نہیں۔ سوچا مشرقی بیوی سے سب ارمان پورے کروں گا، اور مشرقی بیوی ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی۔ یار، جو رشتہ مجھ پہ حلال ہے اسے حرام تو مت کرو۔ کیا چاہتے ہو؟ وہ سب جو ایک شوہر چاہتا ہے۔ ہر شوہر زبردستی کا نہیں ہوتا، ہر بیوی تمہاری طرح ضد اور غصیلی بھی نہیں ہوتی۔ شوہر کے بڑے بڑے عیب ڈھانپ لیتی ہے۔ تم نے ڈھانپا تھا میرا عیب؟ معاف تو کر سکتی ہو نا؟ مجھے کسی نے معاف کیا؟ اس دن تم مجھے معاف کر دیتے، اب پھر تم کون ہو معافی مانگنے والے؟ اس کی آواز بھرا گئی۔ مطلب تم معاف نہیں کرو گی؟ نہیں، اس نے لب بھیچ لیے۔ مہروز، ربی تیار ہے؟ عارفہ بیگم نے کہا۔ نہیں، آپ ڈاکٹر کو فون کر کے منع کر دیں۔ مہروز نے 2 ٹوک کہا، بریف کیس اٹھائے باہر آ گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ لاہور۔ واپسی کب تک ہوگی؟ شاید کل، وہ جواب دیتا باہر نکلنے لگا۔ لیکن بیٹا وہ ربی، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، وہ ماں سے کہتا باہر نکل گیا۔ اس کے ذہن سے ربی کی باتیں نہیں نکل رہی تھی۔ پوری رات خالی بستر پر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دھیان مہروز کی طرف جا رہا تھا۔ کیا مجھے اس کی عادت ہو گئی؟ کیا وہ نہیں ہے تو مجھے بے چین ہوں؟ کیا میں بے چین ہوں؟ وہ اٹھ بیٹھی۔ کیا میں فاطمہ کو بھول گئی؟ ساری رات جاگ کر گزری۔ صبح جب آنکھ کھلی تو اس کا سیل گنگنا رہا تھا۔ ہیلو، مہروز بات کر رہا ہوں۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ رات کیسی گزری؟ میری یاد آئی؟ رات اچھی گزری ہے، سکون سے۔ تمہارا تو خیال بھی نہیں آیا۔ تم تو جھوٹ بھی سچ کی طرح بولتی ہو، لیکن اب میں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ہی مانوں گا۔ میں آ جا رہا ہوں، مجھے بھی نیند نہیں آئی۔ اتنا کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ مہروز باغ، میں تمہیں دل سے تو یاد کر سکتی ہوں، مگر معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے خود کلامی کی اور گہری سانس لے کر رہ گئی۔ آج تمہارے چیک اپ کی ڈیٹ ہے، وہ دراز سے فائل نکالتے ہوئے بولا۔ جانتی ہوں، وہ بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے کہنے لگی۔ تو پھر چلے، ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اٹھ کر اپنے ارد گرد چادر پھیلا لی اور مہروز کے ساتھ باہر نکل گئی۔ مہروز نے سیڑھیاں اترنے میں مدد کی، اس کا ہاتھ پکڑ کر۔ وہ اسے لے کر گاڑی تک آ گیا۔ ربی کا جسم اب خاصا صحت مند لگ رہا تھا۔
2 ماہ رہ گئے تھے اس کی ڈیلیوری کو اور اس کی ہر بات کا دھیان رکھتا، چلنے پھرنے، کھانے پینے، اسے خیال رکھتا تھا۔ ہر مہینے بعد چیک اپ بھی ریگولر کر رہا تھا، دوائیں بھی ٹائم پر دیتا۔ اس نے ربی کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مہروز مہروز، وہ بہت دیر سے برداشت کر رہی تھی لیکن اس کی چیخ نکل رہی تھی۔ اس نے مہروز کو پکار ہی لیا۔ ربی، وہ ہڑبڑا کر اٹھا، ہر ہاتھ بڑھا کر لیمپ جلایا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ربی کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ تم ہمت سے کام لو، میں مام کو بلاتا ہوں۔ وہ باہر نکلا۔ عارفہ بیگم نیند سے اٹھ کر بھاگی آئی۔ مہروز نے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ رات کے 3 بجے اچھی خاصی افراتفری ہو گئی تھی، لیکن 1 گھنٹے بعد جب اس کی بیٹی کی خوشخبری ملی تو وہ ساری افراتفری بھول گیا۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ نرس نے بچی کو اس کی گود میں تھما دیا۔ سوری، آپ کی بیوی کی حالت خاصی خراب ہے۔ ڈیلیوری کے وقت ان کا بی پی لو ہو گیا تھا، ان کا جسم بالکل بے جان ہو گیا تھا۔ مہروز کی ہوائیاں اڑنے لگی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اٹھو، حوصلے سے کام لو اور نماز کے بعد دعا کرنا۔ چلو مسجد میں بھی جا رہا ہوں، فیروز نے کہا۔ فیروز نے بچی کے کان میں اذان دی اور مسجد چلا گیا۔ مہروز بھی نماز پڑھنے چلا گیا، مگر نماز پڑھ کر واپس بھی آ گئے تھے مگر ربی کو ہوش نہیں آیا۔ صبح ہو چکی تھی۔ عارفی نے گاؤں فون کر کے بتا دیا تھا، لیکن ایک ربی کی فیملی تھی جنہوں نے فون سننا گوارا نہیں کیا۔ تم پہلے بھی 2 بار آ چکے ہو اور ہمارا جواب انکار میں تھا، اور آج بھی آئے، آج پھر آ گئے ہو۔ احمد مرتضیٰ نے سخت لہجے میں کہا۔ پہلے جب آیا تھا تو حالات یہ نہیں تھے۔ میں آپ کے پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں، اسے معاف کر دے، بس ایک بار کر دے۔ وہ آج 3 دن سے ہسپتال میں ہے، موت اور زندگی سے لڑ رہی ہے، بلکہ یہ کہیں کہ لڑ ہی نہیں رہی، وہ ہار رہی ہے، وہ زندگی سے منہ موڑ رہی ہے۔ مہروز کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زندگی میں پہلی بار وہ یوں رویا تھا۔ اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اس مقام پر آ کر وہ ہار گیا تھا۔ پہلی بار احمد اسے دیکھ کر ٹھٹکے تھے اور سکینہ بیگم تڑپی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اس کی ممتا کی تڑپ چھپی نہ رہی۔ پچھتاوا ہے اسے اپنی بیٹی تک کی خبر نہیں، اسے مہروز بخت کا خیال نہیں، اسے فاطمہ کا خیال ہے۔ کاش میں اس دن فاطمہ سے بات کرنے کے لیے فون ہی نہ کرتا۔ میری ضد نے یہ نوبت لائی ہے، اپنے ساتھ سب کا سکون برباد کر دیا اور 2 گھر تباہ کر دیے۔ میں اس سے بھی زیادہ قصوروار ہوں، آپ مجھے سزا دے دیں، اسے معاف کر دیں۔ مہروز ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ سکینہ بیگم شوہر سمیت اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کون سے ہسپتال میں ہے؟ وہ اس کی تکلیف کا سن کر پگھل گئے تھے۔ احمد نے گاڑی نکالی۔ وہ پہلے بھی ربی کو بتائے بغیر ان سے معافی مانگنے آیا تھا، مگر انہوں نے بے عزت کر کے نکال دیا تھا۔ اس نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ 6 دن بعد وہ ہوش میں آئی اور اس کی نظر سب سے پہلے مہروز پر پڑی۔ اجاڑ ویران چہرہ، کافی تھکا لگ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ مہروز ہے، ہر دم ایکٹیو، صاف ستھرا رہنے والا۔ وہ اس کی نظر خود پر محسوس کرتا آگے سے ہٹ گیا اور پھر اس کی نظر سکینہ اور احمد مرتضیٰ پر پڑی۔ ماں، وہ زیر لب بولی جسے خواب ہو۔ میری جان، میری بچی کیسی ہے؟ وہ لپک کر پاس آئی۔ موم، اس نے انہیں چھوا۔ ہاں میری جان، میں ہی ہوں، تمہاری موم۔ انہوں نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ ڈیڈ، اس نے احمد کی طرف دیکھا۔ آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ اس کی آواز بھر آئی۔ ہم پچھلے 3 دن سے تمہارے پاس ہیں، بس تم ہی آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ اور وہ، اس نے بے ساختہ پورے کمرے میں دیکھا، اسے مہروز کہیں نہیں دکھا۔ کون وہ؟ اپنی بیٹی کی بات کر رہی ہو؟ بیٹی؟ وہ چوکی۔ جائیے احمد، بچی کو اندر لائیے، اس نے تو دیکھا ہی نہیں۔ مبارک ہو بھابھی۔ تبھی نشا بچی کو اندر لے آئی۔ نشا؟ ربی اسے دیکھ کر خوش ہوئی۔ جی میں نشا، آپ کی صاحبزادی نے تھکا کر رکھ دیا۔ اس نے بچی کو ربی کے پاس لٹا دیا تھا۔ سب کمرے میں آ گئے تھے۔ ارے مہروز کہاں ہے؟ بھابھی کا صدقہ دینے گئے ہیں اور شکرانے کے نوافل پڑھنے گئے ہیں، نشا نے جواب دیا، اور پھر سب ہنسی مذاق کرنے لگے۔ دوسرے دن اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا اور ربی گھر آ گئی تھی۔ بھائی، بچی کا نام کیا رکھنا ہے؟ نشا نے کہا۔ کیوں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کیا؟ سمجھ تو کسی کو بھی نہیں آ رہا کہ کیا رکھے۔ اس نے ربی کی طرف اشارہ کیا۔ اب سنجیدگی سے بتاؤ کیا نام رکھنا ہے بچی کا؟ فیروز بخت نے کہا۔ وانیہ کیسا رہے گا؟ مہروز نے کہا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی اللہ کی طرف سے تحفہ۔ وانیہ مہروز بخت، اچھا نام ہے، رکھ لو، عارفہ نے کہا۔ ربی چپ چاپ کھانا کھاتی رہی۔ پھر تھوڑی دیر بعد باتیں کرنے کے بعد بچی کو لے کر بیڈ روم میں آ گئی۔ تمہیں بچی کا نام پسند نہیں آیا شاید؟ مہروز نے بچی سے کھیلتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ تم کوئی نام بتا دو۔ وانیہ مہروز بخت، ربی نے کہا اور مہروز مسکرا دیا۔ ایک بات پوچھوں؟ تمہیں بات کرنے کے لیے اجازت کب سے لینی پڑی؟ جب سے تم نے انجان بننا شروع کیا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اگر کسی کی توجہ حاصل کرنی ہو تو اس سے انجان بن جاؤ، مگر افسوس، مجھے اب سمجھ آئی یہ بات جب میں اپنی ساری محبت کے خزانے لٹا چکا۔ خیر، ہر بات تو اب بھی ضائع نہیں گیا۔ اس نے شرارت سے کہا۔ تم مجھ سے ناراض تھے؟ ربی نے پوچھا۔ نہیں تو پھر مجھ سے نظریں کیوں چرائے پھر رہے تھے؟ پشیمان تھا جب تمہیں تمہارے موم ڈیڈ
کے ساتھ خوش دیکھا تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا. کیوں میں رشتوں میں درار کا سبب بن گیا؟ یہ سب قسمت میں لکھا تھا. تم مان چکی ہو اس چیز کو؟ ہاں، لیکن فاطمہ نامی تیر میرے دل میں اب بھی چبھتا ہے. یہ کسک ہمیشہ رہے گی. ادھر آؤ میرے پاس. مہروز نے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا اور وہ جیسے ہی قریب آئی مہروز نے اسے بازو میں گھیر لیا. زندگی کسی نہ کسی مقام پر یہ تیر بھی نکل جائے گا. بس دعا کیا کرو. وقت بہت سی تبدیلیاں لاتا ہے. اب تم خود کو ہی دیکھ لو. پہلے قریب آتا تھا تو تم خود دور بھاگتی تھی اور دور بیٹھا تھا تو خود ہی قریب آ گئی. مہروز پٹری سے اتر گیا تھا. کیا کہا؟ وہ چیخی. یہی کہ میں اپنی بچی کو پیار کر رہا ہوں اور تم میری توجہ اپنی طرف کروا رہی ہو. مہروز نے اسے دیکھتے ہوئے کہا. تم نے خود مجھے قریب بلایا تھا. مجھے کب پتا تھا کہ تم آ ہی جاؤ گی؟ اس نے ہنسی دباتے ہوئے کہا. مہروز بخت. اس نے مہروز کے بال دبوچے. تبھی وانیہ رونے لگی اور مہروز کا رومانٹک موڈ ہرن ہو گیا. ربی جلدی آؤ، مہروز کا فون ہے. سکینہ بیگم نے آواز دی. آ رہی ہوں. وہ لاؤنج میں آئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں. کیا بات ہے، موڈ کیوں آف ہے؟ تمہاری لاڈلی نے میرا سیل توڑ دیا نیچے پھینک کر. کوئی بات نہیں، نیا لے لیں گے جو تمہیں پسند ہو. اینی وے یہ بتاؤ گھر کب آ رہی ہو؟ ابھی 5 دن تو ہوئے ہیں. یار گھر بہت خالی ہو گیا ہے. مام ڈیڈ بھی تمہیں دونوں کو مس کر رہے ہیں. ہاں، یہاں بھی مام ڈیڈ پھر مس کرنے لگتے ہیں. ربی اپنے ماں باپ کے لیے اداس ہوئی. تبھی تو کہتا ہوں نئے مہمان کی تیاری کرو. پھر ایک انکل آنٹی کے پاس رہے گا، ایک مام ڈیڈ کے پاس. اچھا، پھر تم کہو گے ایک اور مہمان کی تیاری کرو جو ہمارے پاس بھی رہے. بہت تیز ہو. تبھی تو میں تمہارے ہاتھوں بیوقوف بن گیا اور اب میں بنتی ہوں بیوقوف تمہاری چکنی چپڑی باتوں میں آ کر. اس کی بات پر وہ ہنس دیا. پھر گھر کب آ رہی ہو؟ پاپا آئیں تو کہتی ہوں سیٹ ریزرو کروا دیں، اس نے کہا اور فون بند کر دیا. جہاز کی پرواز کرنے میں بہت ٹائم تھا. ابھی وہ وانیہ کو گود میں لیے بیگ ایک ہاتھ سے رکھے بیٹھ گئی. مما وہ بیبی. وانیہ نے اشارہ کیا. ہاں، چھوٹا سا بھائی ہے. اس نے تھوڑے فاصلے پر کھڑے بچے کو دیکھا. وہ بچی بھی وانیہ کو دیکھ رہا تھا. شاید کھلنا چاہتا تھا. بالآخر وانیہ نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ لیا اور وہ رونے لگا. اوہ آئی ایم سو سوری. یہ بس کھیلنے کی ضد کر رہی تھی. ربی نے گاؤن میں بیٹھی اس کی ماں سے معذرت کی. اٹس اوکے، لیکن کبھی کبھی کھیل میں زندگی داؤ پر لگ جاتی ہے. ربی کو حیرت ہوئی. اس آواز نے ربی کی سماعتوں میں بم پھوڑا. فاطمہ، اس نے بے یقینی سے کہا. فاطمہ، یہ تم ہی ہو نا؟ کوئی شک ہے؟ فاطمہ تم کہاں تھی؟ ربی کا لہجہ بھرا تھا. پرانی باتیں یاد آ گئی تھی. میں نے بہت بار تم سے ملنے کی کوشش کی مگر خدیجہ ممانی نے بتایا تمہاری شادی ہو گئی. تم کہاں ہو؟ کیسی ہو؟ کچھ نہیں بتایا. جب سے مام ڈیڈ نے مجھ سے ملنا شروع کیا ماموں نے ان سے واسطے ختم کر دیے. ربی نے کہا. میری شادی ابا نے اپنی مرضی سے کر دی، لیکن اللہ کا شکر ہے میں بہت خوش ہوں اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ. پرانی کوئی بات یاد نہیں رہی. شادی شدہ زندگی میں وقت نہیں ملتا سوچنے کا. فاطمہ جانتی تھی ربی شرمندہ ہے. ملتا ہے وقت. جب لیٹتی ہوں سونے کے لیے نیند نہیں آتی. آئے گی کیسے؟ سبھی یاد آ جاتا ہے. ہم نے کبھی کسی کے جو بھی برا کیا ہو. ربی بھول جاؤ پرانی باتیں. میں بھی بھول گئی ہوں. میں اس بات کو چھوڑ دوں گی. تم مجھے معاف کر دو. اس نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ ہاتھ جوڑ دیے. میں نے تمہیں معاف کیا سچے دل سے. ابا بے شک تم سے ناراض ہے مگر میں نے معاف کر دیا. ہاں، شروع میں دکھ ہوا تھا، لیکن جب سے شادی ہوئی ہے میں سمجھ گئی یہی قسمت ہے. وہ تو میری قسمت تھی ہی نہیں. میری قسمت تو یہ ہے وہ تو تمہاری تھی. ربی کے بلک بلک کے رونے پر سب اسے گھر گھور رہے تھے. ربی سنبھالو خود کو. فاطمہ نے اسے گلے سے لگایا. تھینک یو فاطمہ. اس نے فاطمہ کا ہاتھ چوما. آج اس نے کھل کر سانس لیا. ضمیر کا بوجھ اتر چکا تھا. فاطمہ بہت خوش تھی اپنے شوہر کے ساتھ. وہ کراچی میں ہوتا تھا. اچھی فیملی تھی. آج وہ اپنے ماں باپ سے ملنے آ رہی تھی. جب اسلام آباد ایئرپورٹ پر ان کی ملاقات ہوئی وہ باہر آئی تو مہروز کھڑا تھا. اس نے پلٹ کر فاطمہ کو دیکھا پھر آگے بڑھ گئی. کسے دیکھ رہی ہو؟ فاطمہ کو. فاطمہ؟ ہاں، آج اس نے مجھے زندگی بخش دی. مہروز مجھے معاف کر دیا اس نے. مہروز نے خدا کا شکر ادا کیا. اس بار لاہور جا کر تمہیں بہت مس کیا. ربی نے اس کے کندھے پہ سر رکھتے ہوئے کہا. کیوں؟ بس پیار آ رہا تھا تم پر. تو اب کر لو. نہیں، اب گھر جا کر. تو جلدی چلو. مہروز نے گاڑی کی اسپیڈ بڑھائی اور ربی کھلکھلا کر ہنس دی اور ان دونوں کو ہنستا دیکھ کر وانیہ تالی بجانے لگی. ختم شد. جی تو یہاں پر ہماری چھوٹی سی اسٹوری ختم ہوتی ہے. کہانی آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا. کہانی کے بارے میں اپنی رائے بھی مجھے ضرور دیجیے گا. چلیے جی پھر ملتے ہیں کسی اگلی اسٹوری کے ساتھ. تب تک دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.